बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमारे सोशल मीडिया वालों ने पीसीबी की बैंड बजाई है, उसके बाद पीसीबी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और रात को ही उन्होंने एक नई वीडियो जारी की जिसमें इमरान खान की तस्वीर और नाम दोनों शामिल कर दिए गए। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। मैंने रात को पोस्ट शेयर की थी, लेकिन रात ज़्यादा देर होने की वजह से मैं वीडियो नहीं देख पाया था। लेकिन सुबह के वक्त मैंने जब वीडियो देखी तो नज़र आ गया कि इन्होंने फिर भी हेरा फेरी की है। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो पीसीबी ने एक्चुअली वही सब कुछ किया है। उन्होंने सिर्फ एक इमरान खान को साइड पर करने के लिए अपनी इतनी बेइज्जती करवा ली और आइंदा भी उनका इरादा नहीं है कि वो बाज आ जाए, और इनके पीछे जो हैं उनका भी कोई इरादा नहीं कि वो बाज आ जाए। बहरहाल इस वीडियो को पूरा मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट होती है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक तस्वीर से, जिसके आगे उनका एक कोट लिखा होता है। 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डेब्यू होता है और उस डेब्यू के मौके पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम होती है उसकी तस्वीर लगाई जाती है। बिल्कुल ओके, ठीक है। फिर 1954 में पाकिस्तान की टीम अभी नई नई होती है और इंग्लैंड के खिलाफ फजल महमूद हमारे एक बहुत ही अच्छे बॉलर थे, उन्होंने 12 विकेटें लिए और इंग्लैंड के खिलाफ एक तारीखी फतह हासिल की है। फिर 1958 की एक फ़ोटो है हनीफ मोहम्मद की, जिसमें उन्होंने 337 स्कोर किए और उन्होंने कोई लगभग 970 बॉल खेले। ये भी हिस्ट्री और रिकॉर्ड है। फिर सीधा 1971 में आ जाते हैं। तब ज़हीर अब्बास ने अपने सिर्फ जो दूसरा उनका कैरियर का मैच था, उस दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 274 रन की इनिंग खेली थी। ये भी वाकई एक कारनामा था उस वक्त के हिसाब से। अब आता है 1970। यहीं से हमारी सियासत शुरू होती है। ख़ासकर ये वीडियो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ज़दा है। ज़ाहिर बात है आजकल पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र हैं, जिसकी वजह से इस वीडियो में थोड़ा रंग भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ जो तस्वीर दिखाई जाती है 1977 में, हमारे सबका वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हमारे क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार बैठे हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। हालांकि इस तस्वीर की कोई तुक नहीं बनती थी इस वीडियो में शामिल होने के लिए, लेकिन बस ज़बरदस्ती घुसाया गया। ज़ाहिर बात है भुट्टो साहब जिंदा है तो उस वजह से। फिर उसके बाद जवेद मियां दाद वाला जो शारजा का मशहूर ज़माना एक छक्का था लास्ट बॉल वाला, वो दिखाया जाता है। ये भी ओके है। इसके बाद 1992 का जो वर्ल्ड कप है तारीखी, वो आता है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। पहले एक दफ़ा आप ये पूरा पैटर्न देख लें। उसके बाद 1996 आता है जब वर्ल्ड कप का फाइनल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया। ये वाकई एक तारीखी हमारे लिए एक मौका था, जिसकी ट्रॉफी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को दी थी। ये भी एक तारीखी मौका था, ठीक है, ओके। फिर शोएब अख्तर का सचिन तेंदुलकर को मारा गया एक बाउंसर दिखाया जाता है और नीचे जो उनका लिखा हुआ आ रहा है उसमें भी वही बात दोहराई जा रही है कि शोएब अख्तर ने एक तारीखी लम्हा था कि सचिन तेंदुलकर को बाउंसर मारा था। हालांकि उससे अगली वो बॉल दिखाई जाती जिसपे सचिन तेंदुलकर गोल्डन डक पे शोएब अख्तर की बॉल पे मिडल स्टंप बोल्ड होते हैं। ये एक तारीखी लम्हा था, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। नाम लिया गया बाउंसर मारने को। बिला शक व शुबा शोएब अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के और पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे काबिल फ़ख्र बॉलर रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। जितना उन्होंने इज़्ज़त और नाम कमाया और जितना पाकिस्तान के लिए वो काबिल फ़ख्र रहे, शायद बहुत कम लोग ऐसे दोबारा आएंगे। लेकिन शोएब अख्तर एक अपना ही स्टाइल था, वो हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप शोएब अख्तर की इतनी बड़ी बड़ी खिदमात को छोड़कर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ एक बाउंसर मारना इस वीडियो में याद करवाएंगे, तो इससे मैं समझता हूँ कि शोएब अख्तर से ज़्यादा सचिन की आप तारीफ़ कर रहे हैं कि शोएब अख्तर इतना बड़ा बॉलर है, तो उसके लिए मतलब कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि सचिन तेंदुलकर को बाउंसर किया। उस हिसाब से तो यही बात हुई कि सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बैट्समैन है कि शोएब अख्तर ने अपनी सारे कैरियर को एक साइड पर रखकर सचिन को एक बाउंसर मारकर बहुत बड़ा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। ये जिस बंदे ने वीडियो बनाई है उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर देखनी चाहिए कि किस किस्म की इस चीज़ में, इस वीडियो में उन्होंने एडिटिंग की है और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की हैं। फिर सन 2000 में पाकिस्तान अपना पहला एशिया कप जीतता है। सिर्फ इतना ही बताया गया, ये नहीं बताया गया कि कौन कैप्टन था। मैं बता देता हूँ। उस वक्त कैप्टन थे मोइन खान।
ان کی کپتانی میں قیادت میں پاکستان نے اپنا پہلا ایشیا کپ جیتا، اور اس فائنل میں معین خان نے بالکل آخر پہ آ کے انضمام الحق کے ساتھ آخری 10 اوور میں 103 سکور بنائے تھے، جو کہ شاید آج بھی ہماری پاکستانی ٹیم نہیں بنا سکتی۔ ہماری پاکستانی ٹیم کی آج بھی اتنی کریڈیبلٹی نہیں رہی کہ وہ آخری 10 اوور میں 100 سے اوپر سکور بنا سکے۔ کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، لیکن پاکستانی ٹیم کی اس وقت یہ خاصیت ہوتی تھی، اور اس میں ہمیشہ زیادہ تر کردار وسیم اکرم اور معین خان کا ہی ہوتا تھا۔ تو اس میچ میں بھی معین خان نے انضمام الحق کے ساتھ مل کر آخری تیز ترین 103 سکور بنایا آخری 10 اوور میں، اور سب سے بڑی بات، مین آف دی سیریز محمد یوسف تھے اور مین آف دی میچ معین خان تھے۔ تو اس چیز کو دیکھا جائے تو ان کا ذکر بنتا تھا، کیونکہ آپ پہلا ایشیا کپ جیتے تھے۔ بہرحال یہ کیپٹنسی کو چھپانے کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیدھا 2010 اور 2014 کو اکٹھا مرج کر دیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ وومن کرکٹ ٹیم نے 2 بار ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا، جس کی کپتانی ثنا میر کر رہی تھی، اور یہ کریڈٹ ان کے ساتھ جاتا ہے کہ ثنا میر اس کی قیادت کر رہی تھی۔ غور کیجیے گا، قیادت کر رہی تھی ثنا میر۔ پھر اس کے بعد 2012 میں پاکستان نے ایشیا کپ پھر سے جیتا۔ پھر 2014 میں شاہد افریدی نے ایشون کو آخر میں آ کر 2 بالوں پر 2 چھکے لگائے تھے، اس کا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا۔ پھر واپس 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں آتے ہیں، جو کہ پاکستان کا پہلا اور ابھی تک کا آخری ہی جو T20 ورلڈ کپ تھا وہ تھا۔ اس میں کیپٹن یونس خان تھے، اور نیچے لکھا ہوا یونس خان کا ہی نام آتا ہے، لیکن جو اوپر وائس اوور ہو رہی ہوتی ہے وہ بندہ باقاعدہ طور پر شاہد افریدی کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہا ہوتا ہے کہ اس پورے ٹورنامنٹ میں شاہد افریدی نے بہت زیادہ سکور کی، اس وجہ سے پاکستان نے یہ T20 ورلڈ کپ جیتا۔ حالانکہ اس وقت شاہد افریدی صرف فائنل میں انہوں نے سکور کیے تھے، اور جو پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا وہ تلکرتن دلشان تھا۔ آپ سوچ لیں کہ سکور کس نے زیادہ کیے۔ پھر 2016 میں پاکستان مصباح الحق کی قیادت میں پہلی بار ٹیسٹ چیمپئن میں ٹیسٹ ٹیموں میں ٹاپ پر پہنچا، یہ واقعی ایک اچیومنٹ تھی۔ پھر آتا ہے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی۔ یہ وہ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد اگر پاکستان کو واقعی ہی کوئی بڑی اور خوشی والی جیت ملی تو وہ 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل تھا۔ پاکستان نے پہلی بار کسی بڑے ایونٹ میں اور خاص کر فائنل میں انڈیا کو ہرایا تھا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا اس دن خوشی کا دن تھا اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے بددیانتی نہیں چھوڑی۔ ہماری قومی ٹیم کے اس ٹائم جو کیپٹن تھے وہ سرفراز احمد تھے، اور سرفراز احمد نے پہلی بار ٹیم کو اتنی اچھے طریقے سے جوڑا اور ٹیم کو متحد کیا تھا۔ اور اگر سرفراز احمد شروع کے جو میچز تھے شروع کے، اس میں اگر 2 بار وہ مین آف دی میچ ٹائپ کی پرفارمنس نہ دیتے تو شاید ٹیم فائنل میں پہنچتی ہی نہیں۔ شروع میں پاکستانی ٹیم کی حالت بہت پتلی تھی، 2 بار تو میچ بالکل ہارتے آخر میں آ کے سرفراز نے ایک اننگز کھیلی 2 میچوں میں، جس میں وہ مین آف دی میچ بھی رہے، تب جا کر پاکستان فائنل میں پہنچا۔ لیکن اس کے بعد سرفراز کو یہ تحفہ دیا گیا، ٹیم سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے اوپر جو تانہ زنی ہوئی، بابر کو جو ٹیم ملی وہ سرفراز کی بنائی ہوئی اور مضبوط کی ہوئی ٹیم تھی، بیس سرفراز کی بنی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ الگ بیس ہے، اگر ہر چیز پہ بیس کرنی شروع کر دیں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ اتنا کہوں گا کہ سرفراز کی اس وقت کی پرفارمنس پوری دنیا مانتی تھی کہ سرفراز نے واقعی کیپٹنسی صحیح کی ہے اور انہوں نے واقعی ٹیم کو لڑوایا ہے۔ پھر 2021 میں ندا ڈار نے T20 میں پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا جنہوں نے 100 وکٹیں لی۔ 2022 میں بابر اعظم اپنی آسٹریلیا کے خلاف ایک سینچری مکمل کرنے کے بعد دنیا کے پہلے نمبر کے ODI بیٹسمین بن جاتے ہیں، اور یہ واقعی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن جو وائس اوور والا بندہ ہے وہ کہے جا رہا ہے کنگ بابر۔ آپ کی جو ویڈیو کا پیٹرن چل رہا ہے، آپ اتنے بڑے بڑے لیجنڈز چھوڑ کر آ گئے اور کسی کے نام کے ساتھ آپ نے لیجنڈز نہیں لگایا، تو پھر کنگ بابر بنتا نہیں تھا۔ لیکن یہ آپ جب کسی کو دبانے کے چکر میں دوسرے کو اٹھاتے ہیں تو پھر تھوڑا اوور ہو ہی جاتا ہے بندہ، جو کہ آپ ہو رہے ہیں۔ 2023 میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا، جس میں پاکستان نے سیریز 4-1 سے جیت لی تھی۔ 2022 میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو ایک میچ میں ہرا دیا تھا، فائنل نہیں جیتا تھا، صرف ایک میچ میں ہرایا تھا۔
2022 میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم 17 سال کے بعد پاکستان کا پہلی بار انہوں نے دورہ کیا۔ 2022 میں T20 ورلڈ کپ کے ایک میچ میں پاکستان نے انڈیا کو ایک میچ میں 5 وکٹ سے شکست دی تھی۔ حالانکہ اگلی بات انہوں نے نہیں بتائی کہ اسی کے اگلے میچ میں شاید سیمی فائنل تھا، اس میں پاکستان انڈیا سے ہار گیا تھا، اور آگے بتایا گیا کہ 2022 میں پاکستانی طوفان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ بہت بڑا طوفان تھا، پوری دنیا جانتی ہے کہ 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کیسے گھسیٹ کر خود کو فائنل میں پہنچایا۔ اگر وہ ساؤتھ افریقہ بالکل ہی بچکانہ سا ہارتا نہیں تو پاکستان یقیناً باہر تھا، لیکن اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ پاکستان فائنل میں پہنچنے کے بعد بالکل بڑے باعزت طریقے سے آرام سے شریف بچوں کی طرح ہار کے واپس آ گیا۔ یہ تھا ان کا ٹوٹل وہ جو طوفان تھا جو فائنل میں آ کے ٹھس ہو گیا۔ لیکن اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ کپتان کنگ بابر تھا۔ ظاہری بات ہے اب ایک کپتان کے ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی ہے تو آپ نے ایک نیا کپتان تیار تو کرنا ہی ہے تاکہ کرکٹ سے ایک پرانے کپتان کی چھاپ کو اتارا جائے، اور اس کے لیے آپ نے بہت حربے استعمال کیے، بہت بار آپ نے لوگوں کو اس میں سے ایک پرانا کپتان ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو ناکامی ہوئی، اور اس بار بھی ناکامی ہوگی۔ 2023 میں ایمرجنگ ایشیا کپ میں پاکستان نے فائنل میں انڈیا کو ہرا کر فائنل جیت لیا، یہ بھی ایک اچیومنٹ تھی۔ 2023 میں پاکستان کا بھی ریسنٹلی ٹیسٹ سیریز کا ایک سری لنکن ٹور تھا جو کہ پاکستان نے 2-0 سے جیت لیا۔ 2023 میں پاکستان میں ایشیا کپ 15 سال کے بعد واپس ہونے جا رہا ہے، اور اس کی جو ٹرافی کی منہ دکھائی یا رونمائی جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ یہاں میں ایک چیز بتانا بھول گیا کہ نسیم شاہ نے جو افغانستان کے خلاف 2 چھکے مارے تھے وہ بھی انہوں نے دکھائے ہیں۔ تو اوورآل آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو کس ٹائپ کی تھی، اور آخر میں لکھا ہوا آتا ہے وی آر دا بیسٹ۔ آپ واقعی بیسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جس طرح کے کمالات کرتے ہیں وہ واقعی بیسٹ بندے ہی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 1992 والے حصے کی طرف، جہاں محمد یوسف جیسے نمبر 1 پلیئر کو فراموش کر دیا جائے، ان کے جتنے بڑے ریکارڈز ہیں ان کو فراموش کر دیا جائے، جہاں پہ پاکستان کی 92 ورلڈ کپ کے بعد جو سب سے بڑی فتح تھی چیمپئنز ٹرافی میں فائنل میں انڈیا کو اتنے بڑے مارجن سے ہرانا، اس میں آپ اس ٹیم کے کیپٹن کو فراموش کر دیں۔ صرف اس کیپٹن کو سامنے نہ لانے کے لیے آپ نے اس پورے میچ کو صرف ایک چھوٹی سی تصویر میں قید کر دیا، وہ ایک ہسٹری تھی۔ پھر اس کے بعد آپ ندا ڈار کی 100 وکٹیں، اور پھر شاہد افریدی کے 2 چھکے، نسیم شاہ کے 2 چھکے، شعیب اختر کا ایک باؤنسر، پھر سب سے بڑی بات عبدالحفیظ کاردار کا بھٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے قذافی اسٹیڈیم میں ایک فوٹو۔ سر یہ بنتا نہیں تھا۔ 1992 کی جب بات آئی، جہاں یہ سب ہو رہا ہو تو پھر 92 میں کیا ہوگا؟ 1992 کا جو ورلڈ کپ ہے آج بھی ہمارا فخر ہے، پاکستان کا فخر ہے۔ اس 92 کے ورلڈ کپ میں ٹوٹل انہوں نے کیا کہا، انضمام الحق کے سیمی فائنل میں جو 37 بال پہ 60 سکور بنائے تھے، انہوں نے 60 سکور بنائے تھے، وہ عمران خان کا پورا کریڈٹ انہوں نے پورے ورلڈ کپ پہ چھاپ دیا کہ انضمام الحق نے یہ ورلڈ کپ میں پورے میں اچھے سکور کیے، اور ان کی یہ کنٹریبیوشن تھی جس کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ جیتا۔ حالانکہ پوری دنیا ہسٹری جانتی ہے۔ اور آگے دوسرے پورشن میں لکھا تھا کہ ورلڈ کپ اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ پھر عمران خان کی مشہور زمانہ جو ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے ایک تصویر تھی، اس تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان پاکستان کے ورلڈ کپ کی ٹرافی کے ساتھ۔ کمال ہو گیا، اس بات پہ تالیاں بنتی ہیں۔ مطلب پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان ہی نے پوری دنیا سے ورلڈ کپ ٹرافی چھین کر پاکستان کو دلائی تھی۔ لیکن اس تصویر کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹرافی پاکستان کی، اور عمران خان صرف ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی پورے ورلڈ کپ میں یا ان کی پوری زندگی کے کیریئر کی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے صرف ٹرافی اٹھائی تھی، یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور باقی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی وہ گھر میں بیٹھے رہے، اور گراؤنڈ میں بھی وہ ایک چرپائی لے جاتے تھے اور وہاں ایک تکیا اور حکا رکھ کر سارا دن وہ حکا پیتے تھے اور ٹیم لڑتی تھی۔ عمران خان تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ زبردستی سے جس بندے کو بھی اپنے کسی بھی کارکردگی سے یا اپنے کسی اس کی کریڈٹ سے نکالنا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، الٹا آپ ذلیل ہوتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ عمران خان کی کرکٹ کے علاوہ جتنی اچیومنٹس ہیں دنیا میں، کئی لوگوں کے وہ صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں، کئی لوگ خواب بھی نہیں دیکھتے۔
اتنی بڑی اچیومنٹس ہے عمران خان کی. عمران خان کی ان اچیومنٹس کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے تک کا کوئی بندہ نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے وہ واحد لیڈر تھے جو وزیر اعظم بننے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کے سب سے زیادہ قابل انسان ہے. اور جو بندہ اتنی اچیومنٹس کر رہا ہو، اتنی اس کی کارکردگی ہو، اتنے اللہ تعالیٰ کے اس پہ انعامات ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوں، تو اس بندے کے ساتھ کبھی بھی متھا نہیں لگانا چاہیے. ایسے بندے کے ساتھ آپ جب بھی متھا لگائیں گے تو ضلالت آپ کا مقدر بنے گی. عمران خان کو آپ گرانے کے چکر میں ایسی بےہودہ قسم کی ویڈیو بنائی ہے کہ جس میں آپ بڑے بڑے نام، وسیم اکرم کو آپ بھول گئے، آپ محمد یوسف کا نام نہیں لیا، یونس خان کا نام نہیں لیا، اور کتنے بڑے بڑے تھے. شعیب اختر اتنا اچھا باؤلر، پاکستان کے لیے فخر کا باعث جو بالر تھا، اس کے کریڈٹ پہ آپ نے صرف ایک باؤنسر رکھا. تو یہ آپ لوگوں کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیروز اتنے تھوڑے ہیں اور اتنے ان کی جو اچیومنٹس ہے وہ اتنی کم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ہیرو بنا لیتے ہیں. 2 چھکوں پہ ہم نے ہیرو بنا لیا. نہیں سر، جاوید میاں گداد کا چھکا ایک ہی تھا، اور وہ اس وقت کی کرکٹ ایسی تھی کہ چھکا کبھی کبھی میچوں میں لگتا تھا، تو اس وجہ سے وہ ایک تھا. اب تو چھکا ایسے چٹکیوں والی بات ہے. باقی عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ پوری دنیا مانتی ہے. عمران خان پوری دنیا مانتی ہے کہ سب سے بڑے آل راؤنڈر تھے. عمران خان سب سے بڑے پلیئر تھے. عمران خان سب سے بڑے انسان تھے. عمران خان سب سے بڑے سوشل ورکر تھے. آپ اگر عمران خان کے مقابلے میں کپتان بنانا چاہتے ہیں، جس طرح کنگ بابر ہے، مصباح کو آپ نے بہت گروم کیا تھا، موقع دیا تھا، شاہد افریدی کو آپ نے بار بار چانس دیے کہ کہیں کسی بھی طرح اس کپتان کی چھاپ ٹیم سے ہٹ جائے، لیکن عمران خان صرف ایک ہی پیدا ہوا تھا. اور جو پاکستانی قوم کے حالات آپ نے کر دیے ہیں، اس سے دوبارہ ہیرو عمران جیسے نہیں پیدا ہونے والے. کیونکہ جتنے بھی قابل لوگ تھے، آپ لوگوں سے تنگ آ کر وہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو ایسے بنجر ملک میں اب ہیرو نہیں پیدا ہوں گے، گدے پیدا ہوں گے. آپ کو گدے مبارک، جس میں ایک یہ ویڈیو بنانے والا بھی ہے.